अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। मेरे स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियेकार मज़हर बल्लास साहब और अली रज़ा अलवी साहब ने। तो सबसे पहले मज़हर बल्लास साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बल्लास साहब, खबरें ये हैं कि साबिक़ वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के घर पर एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस का छापा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि मुज़ाकरात को सबताज करने वाली कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा ने भी इस इक़दाम की मुखालफत की है। इसके साथ हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहद खकान अब्बासी आज फिर एक मरतबा खुलकर बोले हैं। कहते हैं कि मुल्की मसाइल लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जिस मुल्क में इंतशार हो उसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। और इसके साथ हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रोपेगंडे को मुस्तरद करते हुए भारत में शंघाई तावन तंजीम की जो इजलास मुनक्किद होना है उसमें शिरकत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। वहाँ पर उनका असूली मौक़िफ़ क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े किया है कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के मबैन दरार डालने की कोशिशों में सरगर्म है। पाक फ़ौज अवाम की हिफाजत और पाक फ़ौज के नज़दीक अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा कुछ मुक़द्दस नहीं। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए एक नई पॉलिसी गुज़श्ता रोज़ तो मंजूर कर ली गई है, लेकिन मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए एक पॉलिसी को दोबारा मुअख्खर क्यों किया गया है। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को में डिस्कशन शुरू करने से पहले नाज़रीन आपको एक शार्ट सुनवाएंगे। जी बिल्कुल। सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पर छापा मारा गया, उसके बाद जो सारी सूरत हाल हुई, इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया, ये सुनिए और उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। जी जी इस पर थोड़ी देर बाद दोबारा इसके ऊपर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा अगर रब्ता हो सके। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं और साबिक़ मुशीर भी हैं आमिर सईद रान साहब, उनके साथ भी इस मौजू पर बात करेंगे। तो मैं मज़हर बल्लास साहब आपकी राय लेना चाहूँगा। रात को कार्रवाई हुई और गुज़श्ता रोज़ ये एक्सपेक्टेड था कि इस किस्म का कुछ प्लान किया जा रहा है। मुज़ाकराती अमल बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। वफाकी हुकूमत उसकी मजम्मत कर रही है। चौधरी सालिक हुसैन साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कॉल करके इस इक़दाम की मजम्मत की है। फिर किसने ये अचानक ये कार्रवाई करवा दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला कि उन्होंने मुज़ाकराती अमल जारी रखने का फैसला किया है, यकीनन ये खुश आइंद है। पसे पर्दा ताकतें या मुहर्रिकात को क्या हो सकते हैं? भट्टी साहब, मैंने कल भी अर्ज़ किया था और हमजा शहबाज से भी कंपैरिजन किया था, मौजूदा निगरान जो हैं पंजाब के उनको, और मैंने अर्ज़ किया था कि ये निगरान बिल्कुल जानबदार हैं और लगता नहीं कि निगरान है। उस प्रोग्राम के चंद घंटे बाद उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। जी अब मैं दो बातें यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, हो सकता है ये हमारी जो देखने वाले हैं उनके लिए ख़बरें हों कि वफाकी हुकूमत भी मजम्मत कर रही है और लोग भी मजम्मत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब अपने कुछ दोस्तों के साथ और आईजी पंजाब जी उम्रा कर रहे थे, उम्रे पे गए हुए हैं। ठीक है। तो जब एक सूबे का वज़ीर आला भी उस सूबे में मौजूद नहीं और जो पुलिस का सरबराह है वो भी मौजूद नहीं, तो फिर ये एक्शन क्यों कर हुआ, ये एक सवाल है। और जो एक्शन करने वाले जी हाँ, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, वो जो एक्शन करने वाले एंटी करप्शन वाले साहब हैं जिनकी बेस पे एक्शन किया गया, ज़ाहिर है उसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई। तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो सरबराह हैं इस वक्त इसके एंटी करप्शन के पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख मुकर्रर हुई है राइट उनके लिए। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने उन पे इल्ज़ाम है 40 मिलियन की करप्शन का। राइट। या तो वो उससे पहले कोई बड़ा हीरो बनना चाहते होंगे कि मैं ये बड़ा काम कर लूँ। सही। बल्लास साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आमिर सईद रान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जी उनसे भी जी, बात रान कर लेते साहब हैं, लेकिन तो उससे बिल्कुल। पहले शाह महमूद कुरैशी का शॉर्ट सुनवाते नाज़रीन आपको और फिर आमिर सईद रान साहब से इस सारे मामले की तफसीलात हासिल करेंगे। जी
हमारी नशिस्त हुई और कल ही हमारे 33 के लगभग कारकुनों को इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया। एक तरफ मज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तजाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है, जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? जी नाज़रीन, आपने शाह कुरैशी साहब का शॉट सुना। हमें ज्वाइन किया है आमिर सईद राना साहब, आप साबिक मुशीर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, और उसके साथ उनके वकील भी हैं। आमिर सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर सईद राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा इस इक़दाम की मज़म्मत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर, निगरान वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर है नहीं, आप अदालत से कुछ ज़मानत भी ले चुके थे। ये मामला है क्या? कई घंटे उन्होंने वहाँ पर गुजारे, कार्रवाई किस तरफ से हुई और पसे पर्दा वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब अगर आके हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, और हमारे जो सीएम है, जो कि कठपुतली सीएम है, जो मैं उनको सीएम अब नहीं कहता क्योंकि 3 महीने 90 दिन के बाद वो ऐसे सीएम रहते नहीं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मुल्क से बाहर हो, तो कौन सी ऐसी नादीदा कोते हैं जिनके हुक्म के मुताबिक एक साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर के ऊपर एक रियासती दहशतगर्दी की गई। उस रियासती दहशतगर्दी के अंदर ना उनको खवातीन का लिहाज किया गया, ना बच्चों का लिहाज किया गया, ना बिल्डिंग का लिहाज किया गया, कोई चीज नहीं छोड़ी गई, ना वारंट की को देखा गया कि वारंट लेना है कि किसी के घर के अंदर एंट्री किस तरह करनी है, क्या नहीं किया गया। अब अगर आगे कहें कि मैं इसके ऊपर इस बात से एग्री नहीं करता कि ये चीजें इनके नॉलेज के बगैर वहां पर ये लोग एंटर हुए। और रही बात के जो एडिशनल डीजी जो इस सारे प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, उनको ये बात समझाई गई कि ये कोर्ट एक ऑर्डर किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि FIR 6/23 के अंदर परवेज इलाही साहब की प्रोटेक्टिव बेल 6 मई तक मंजूर की जाती है। तो वो उनका ये काम था कि कोई नहीं ऐसी चीजें हमारे अदालतों के सामने, ये हमारे पास आती जाती रहती हैं, ये कोई कंटेम्प्ट या कोई चीज होगी तो आई विल सी, ये हमारा काम है। मतलब उनका इस हद तक ये दिमागी तौर पर वो बड़ा क्लियर थे कि ऑर्डर कोर्ट का भी है तो उसको भी ना मारा जाए, जिसका मतलब है कोई तो था जो उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और थ्रू आउट द टाइम जितनी देर वो कमरों में फिरते रहे, कौन के साथ उन्होंने फोन लगाया हुआ था और ये फलां कमरे में एक चीज, हर किस्म की पीछे हिदायत ले रहे थे। अब ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको ये पता हो कि घरों के अंदर कमरे कौन से हैं, किस कमरे में क्या चीज है। ये तो फिर वही बता सकते हैं जो कहते हैं सीएम मुल्क से बाहर थे। आमिर सईद राना साहब, आप एक मंझे हुए पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, पावर कॉरिडोर का आप हिस्सा भी रहे, तमाम मामलात को बेहतर तौर पर जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मज़म्मत कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला इसकी मतलब इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, को आपको फील होता है कि कौन सा पॉलिटिकल एक्टर इस सारे गेम के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, और क्या ये अटेम्प्ट मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश थी या कुछ और रिकॉर्ड दस्तावेजात वगैरह इकट्ठे करने थे इतने घंटे वहां गुजारने के बाद? देखिए जी, वहाँ कागजात या कोई ऐसी चीज तो इन्होंने इकट्ठी कर नहीं सकते थे। ये जितनी भी चीजें आई हैं, इन्होंने अलमारियां खोली हैं, सब कुछ की है, नीचे से इन्होंने कारपेट उठा के देखते रहे, अलमारियां पूरी खोल के रखी हैं, हर किस्म की जगह मतलब छतों तक इन्होंने चेक किया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये जो चीज ढूंढने आए थे वो ढूंढने आए थे परवेज साहब को। अब इंटीरियर मिनिस्टर साहब अगर कहते हैं कि ये मेरे नॉलेज के अंदर नहीं है और ये पता नहीं किस तरह हो गया हुआ, तो ये बात मैं इसलिए नहीं मान सकता कि तो डीजी एंटी करप्शन जो है उनकी करप्शन की दास्तानें बड़ी पुरानी है, और किन के ब्लू आइड हैं और किन के कहने के ऊपर पंजाब में उनको डीजी एंटी करप्शन लगाया गया है, ये बात किसी को से छुपी हुई नहीं है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें किसके कहने पे लगे जी। मियाँ हमारे शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कहने पे लगे। पंजाब की जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जितने बंदे लगे हुए हैं, ये उनके लगे हुए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी से लेके लॉ सेक्रेटरी से देख लें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देख लें, होम सेक्रेटरी देख लें, जितने भी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ये CCP लाहौर देख लें, ये IG पंजाब चेक कर लें, जितने बैठे हुए बैठे उनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ब्लू आइड बंदे हैं जिन्होंने लगाए हुए हैं। आप ये कहें कि नहीं जी हमें पता ही नहीं है हमें ये किस तरह वहां हो गया। अब ये बात फिर कहना तो ठीक है, आसान है, लेकिन ये डाइजेस्ट करना बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा आमिर साहब, आप कहते हैं कि उनका मकसद था परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करना, अलमारियां खोलकर किसको ढूंढते रहे, कारपेट हटाकर क्या ढूंढते रहे? लगता ये है, जो इंप्रेशन ये आ रहा है
کہ وہ کچھ اور بھی ڈھونڈ رہے تھے. کیا آپ کی اطلاعات کے مطابق آپ کے گھر میں تمام دستاویزات, کوئی نقدی, کوئی زیورات یا کوئی اور چیزیں کچھ ساتھ لے کر گئے ہیں؟ یہ تمام چیزیں گھر پر محفوظ ہیں؟ نہیں جی, میں تھرو آؤٹ دا ٹائم جتنی دیر رہے ہیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں, کیونکہ ہر کمرے کے اندر گھستے رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ رہے. کہ ہمیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ یا کوئی, کیونکہ پولیس جب بھی آتی ہے گھروں میں گھستی ہے اور بغیر وارنٹ گرفتاری کے, جو کہ قانوناً صریحاً خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی گھر میں انٹر ہوتے ہیں, کہ پرویز صاحب کے گھر میں انٹر ہوئے ہیں بغیر وارنٹ کے, وجاہت صاحب کے گھر میں انٹر ہوئے ہیں بغیر وارنٹ گرفتاری کے, سامنے راستے کا جو گھر ہے اپوزٹ دا روڈ اس کے اندر انٹر ہوئے بغیر وارنٹ کے. یہ قانونی طور پر کسی کے گھر میں اگر آپ کے پاس ایف آئی آر بھی ہے تو بغیر وارنٹ گرفتاری کے رات کو دیواریں پھلانگ کے, دروازے توڑ کے آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے رہے, اس کے اوپر ان کا یہ تھا کہ شاید دروازوں کے اندر یا نیچے دیواروں کے نیچے کوئی خفیہ جگہ ہیں جہاں پر اندر پرویز صاحب کو چھپایا ہوا ہے. جہاں 78 ایئر ان کی ایج ہے, اور اس ایج کے اندر ہم نے کہاں ان کو چھپانا ہے. اس اقدام کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے آپ؟ جی بالکل, ہم نے آج پٹیشن فائل کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, جس نے ہم نے کہا ہے کہ ان کے خلاف چیف سیکرٹری اور آئی جی ہے نا, ان بندوں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, جب ان کو پروٹیکٹیو بیل آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے 6 مئی تک دی ہوئی تھی, ان حالات کے اندر انہوں نے گھر کی دروازے توڑے, کیا توڑی, مین گیٹ توڑا, اندر جا کے خواتین کے صاحب میں علی رضا الوی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے بتایا کہ جب حملہ آور آئے یا تلاشیاں لینے والے یا چھاپے مارنے والے جو بھی کہیں, تو آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے جیسے جیسے وہ تلاشی لے رہے تھے. تو جناب پرویز الہی صاحب اس وقت کہاں تھے؟ پرویز الہی صاحب گھر کے اندر موجود نہیں تھے, کیونکہ جس وقت یہ وہاں پر پولیس آئی ہے اس وقت تک پرویز صاحب اور گھر کے اندر موجود نہیں تھے, کیونکہ میں آئی واز دا پرسن جو میری جن کے ساتھ پہلے گیٹ کے اوپر نیگوشیشن ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا, انہوں نے کہا جی, میں نے ان سے پہلے کوشچن کیا ہے کہ آپ کو کس ایف آئی آر میں مطلوب ہے. انہوں نے کہا جی 6/23 پولیس اسٹیشن اینٹی کرپشن گجرانوالہ. تو اس کی بیل پٹیشن میں نے خود فائل کی, پرویز صاحب کو لے کے گیا وہاں, انہوں نے بعد میں نکل کے بعد میڈیا سے بات کی تو وہ پٹیشن کے اندر بیل میں خود کروا کے آیا ہوں. تو وہ میں نے کہا جی یہ بیل پٹیشن تھی, یہ فائل ہوئی ہے, پٹیشن نمبر جیسے طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس لگی, انہوں نے 6 مئی تک یہ ڈیٹ دی. یہ ہمارا لیٹر ہے جو کہ ہمیشہ وکیلوں کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ جب سیم ڈے بیل پٹیشن فائل ہو اور آرڈر کی کاپی سائن نہ ہوئی ہو, ٹیسٹ نہ ہوئی ہو, ٹیسٹڈ کاپی نہ ہو, تو ہمیشہ ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جی میں ایسے سرٹیفکیٹ کو نہیں مانتا ہوں. اچھا رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کٹھ پتلی استعمال کیا لفظ وزیر اعلیٰ کے لیے, تو آپ غیر آئینی وزیر اعلیٰ بھی استعمال کر سکتے تھے ویسے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کرپشن کا ذکر کیا ان کا اینٹی کرپشن والوں کا, وہ میں نے آپ کی گفتگو سے پہلے ابھی بتایا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ نے ان کی ڈیٹ رکھی ہے 4 مئی, تو ان پہ 40 ملین کی کرپشن ہے. دوسرا میرا یہ, چلیں گرفتاریاں ہوتی ہیں, میرا یہ سوال ہے کہ آپ چونکہ ایک وکیل ہونے کے علاوہ ایک سماجی سیاسی رہنما بھی ہیں, کیا ہم معاشرے میں کیسا تاثر قائم کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں کہ رات کو 1:30-2 بجے حملہ کر دیں, کوئی دن کو نہیں دکھایا جا سکتا؟ اور کیا آپ نے پوچھا کہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ تھے؟ دیکھیں جی, میں نے تو ان سے پہلی بات یہ کی ہے کہ ان کی بیل ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. میں نے کہا جی پھر آپ گھر میں انٹر ہوں گے تو بغیر سرچ وارنٹ کے آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. کہتے جی ہمیں سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بڑے آگے. میں نے کہا جی آپ قانون سے اوپر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے قانون کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے, آپ ہمیں نہ سمجھائیں. مطلب اس حد تک وہ بات کر رہے تھے ایڈیشنل ڈی جی صاحب کہ جیسے وہ اس وقت زمینی خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جب انہوں نے فورس کو کے ساتھ توڑنا شروع کیا گیٹ کو, میری اس وقت ان کی ایس پی عمران سے بات ہوئی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ پھر بھی یہ انلیگل کام کرنا چاہتے ہیں بغیر وارنٹ کے, تو آپ 4-5 لوگ جو آپ کے ہیں, ایس پی ہے, کنسرنڈ خاتون ایس پی ہے, آپ آ جائیں, ہم آپ کو ایک گھر کا ایک روم وزٹ کروا دیتے ہیں تاکہ یہ بتا دیں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پیچھے ایڈیشنل ڈی جی صاحب سے کہنے جی لائیں جی اس کو اپنی پولیس وین کو لائیں, اس کے ذریعے انہوں نے آ کے اے پی سی کے ذریعے دروازے توڑ دیا. مطلب یہ کہاں سے انسٹرکشن لے رہے تھے. اور ایسے حالات کے اندر آپ نے کہا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا
ہم ہر روز ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس دفعہ تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ یہاں عدالتیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف انصاف دینے کے لیے بیٹھی ہیں, وہ آرڈر پاس کرتی ہیں, لیکن جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ہے کہ ود ان 90 days الیکشن ہونا ہے, تو سپریم کورٹ کے اندر ایگزیکٹو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی کے مطابق نہیں چلنا ہے. سیم پنجاب میں بھی لاہور ہائی کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے کہ ان کو 6 تاریخ تک اریسٹ نہیں کرنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم کریں گے. تو مطلب یہ جان بوجھ کے صرف عدلیہ کے ساتھ, ادارے کے ساتھ ایک محاذ رائی کی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی ان کو شہادت مل سکے اور یہ سیاسی طور پر کھڑے ہو سکے. میں کہتا ہوں کہ ان قانون کے مطابق چلنا چاہیے. ہم سب ملک کے اندر آئین اور قانون ہوگا تو یہ ہمارا ملک چلے گا, ادروائز یہ بنانا ریپبلک ہوگا. درست کہا عامر صاحب. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, کیا اس واقعے کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے یا محسن نقوی صاحب کی طرف سے, جو دونوں بہت قریبی عزیز ہیں, اور کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے یا ان دونوں شخصیات نے چودھری پرویز الہی صاحب سے یا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی خیالات, کوئی صورتحال کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, کوئی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہو, اگر بتا سکیں آپ؟ نہیں جی نہیں, بالکل شجاعت صاحب کی کوئی پرویز صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, نہ ہی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, اور نہ ہی ان کی محسن نقوی صاحب کی کوئی ایسی حالات ہیں کہ وہ ہمیں فون کر سکیں. وہ کس منہ سے ہمیں فون کریں گے؟ وہ اپنی فورس کو پورا طریقے سے, اپنی پاور کو یوز کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, وہ دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس پاور ہے. تو کوئی کسی سے رابطہ کوئی نہیں ہوا ہے. جب اگر کوئی چیز ایسی رابطہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب کے سامنے لائیں گے. بالکل صحیح. عامر سید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور کچھ تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آپ نے آگاہ کیا. علوی صاحب, آپ نے بھی ڈسکشن ساری سنی. جو ہم گزشتہ روز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو مذاکراتی عمل اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, ملک جس کیفیت سے دوچار تھا اس کو نکالنے کے لیے ایک بڑا بریک تھرو آئندہ ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے, وہ ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل, کسی نہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا. کون سے ایسے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو اس طرح کی پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس موقع کے اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہوں؟ کہ واقعی پولیٹیکل فورسز کا یہ کام ہو سکتا ہے؟ کچھ عناصر اندر موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک اسی طرح انتشار کا شکار رہے؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کو پتہ ہے بات سیدھی کرتا ہوں, بالکل لوگوں کے سمجھ کو آنے والی ہے, ملفوف بات مجھے نہیں آتی. اسحاق ڈار صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کو فون کر کے افسوس کیا ہے اس واقعے پہ. ایگزیکٹلی کیا ہے نا جی, بالکل جی. انہوں نے کہا ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں اس ساری صورتحال کی, ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں. اور پرائم منسٹر نے چودھری سالی کو کال کیا, چودھری پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کال کیا. میں بھی اسی کی طرف جا رہا تھا, اسی بات کی طرف. یہ کہیے اچھا, یہ دونوں کالز ہو گئیں, اب پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ یہی بتائیں جی یا وہ بتائیں. ابھی میں ان سے یہ پوچھنا لگا تھا کہ میں جان کے میں نے سمپل سا سوال کیا کہ وہ کہاں تھے, پھر کیونکہ آج ایک بندے نے بات کی تھی کہ جی یہ ان کے سہولت کار موجود ہیں, چھاپے کے لیے جاتے ہیں تو یہ گھر سے فرار ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں پرویز الہی صاحب. یہ تو ایک بات طے شدہ ہے کہ جب آپ کی بات ہو رہی تھی تو اس کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اچانک کوئی بڑی کرپشن آپ کے سامنے آ گئی ہے اور کوئی آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کوئی ملک کے خلاف سازش کر دیا یا بہت کرپشن کر دی. چیزیں تو مقدمات تو پرانے ہیں نا. تو یہ یقیناً کوئی نہ کوئی وہ دماغ ہے وہ جو کام کر رہا ہے, جس نے کل کی خبریں دیکھی ہیں, کل کی صورتحال دیکھی ہے کہ اندر کچھ بیٹھ کے باتیں یہ کر کے آئے ہیں اور باہر نکل کے انہوں نے کسی بات کی بھنک نہیں پڑنے دی, اور یہی باتیں کی ہیں جو کل ہم کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ گرفتار کرنا مقصود بھی تھا کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے, اگر ان کے ہاتھ آ جاتے تو یقینی طور پر گرفتار کیا جاتا. یہ میں نہیں سمجھتا کچھ مشکل ناممکن نہیں, وہ اصل میں ہوتا اسی طرح ہی ہے. میرا خیال ہے یہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ کہیں پلاننگ ہوئی ہوگی, چلو گرفتاری کرنی ہے, چھاپے کرنے ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی میں جتنا چودھری برادران ان ہیں اتنا کوئی بھی سیاستدان ان نہیں ہے. حالانکہ بڑی پنیری لگائی ہے شریف خاندان نے, تو ان کو ٹائملی خبر مل گئی ہوگی کہ ہاں, تو وہ کسی نے اندر سے ہی بتا دیا ہوگا کہ سر چوہی صاحب کدھر آگے پیچھے ہو جاؤ, ایک پلان ہو رہے تھے, چوہی صاحب آگے پیچھے کسی اور گھر میں چلے گئے ہوں گے. ہوا یہی ہے. اگر ہوتے, میں آپ نے جو ایک مفروضہ قائم کیا, اگر چوہی صاحب تشریف فرما ہوتے, ان کو پکڑا جاتا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی, اس کی ویڈیوز بنتی جیسا کہ گھر کی آئی ہیں اور لوگ بڑے مشتعل ہیں اور ناراض ہیں,
تو وہ ایک اور جلتی کے اوپر پیٹرول کا کام کرتی اور جلتی کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بہت برا ہوتا ہے. یہ بڑی بالکل صحیح. ہم اس بات کے بالکل یہ خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی کسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے, واقعی کو ملزم ہے, واقعی کسی نے قانون توڑا ہے, قانون کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, لیکن آپ سیاسی انتقام اور بالکل سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. اور جو چھاپے کی ٹائمنگ تھی وہ بالکل غلط تھی. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ویلکم بیک. ناظرین سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر لاہور میں خطاب کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ انقلابی باتیں کی, لیکن آج انہوں نے ایک دل دہلا دینے والی بات بھی کی, جہاں پہ انہوں نے ملک کے مسائل کو جو ذمہ دار ہے لیڈرشپ کے اوپر مشترکہ طور کے اوپر انہیں ذمہ دار قرار دی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور بہت زیادہ اہم بات کی ہے, بہت پرفکر بات کی ہے. وہ کیا انہوں نے کہا ہے یہ ان کا ذرا شارٹ سنیے اور پھر مظہر بلاس صاحب سے تجزیہ لیں گے. اب آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں, یہ کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں, یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے. آپ آج میں حقیقت سے کہتا ہوں, آپ تمام جماعتیں جو پارلیمان میں لوگ لے کر آئی تھیں, آپ ان سب کو لے لیں, آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے. جب آپ سیاسی نظام کمزور ہو جاتا ہے, سیاستدان کی قابلیت صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, پھر ملک نہیں چلتے. آج ہم اس کیفیت کا شکار ہیں, یہ سب ہمارے ہی بنایا ہوا ہے. ناظرین آپ نے شارٹ سنا شاہد خاقان عباسی صاحب کا. بلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, جن کا شارٹ اپنے ناظرین کو سنوایا, یہ وہ شخصیت ہے جو 1988 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ جو عوام کی منتخب ہو کر جماعتیں جن لوگوں کو لے کر آئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یہ 10 رکنی کابینہ نہیں بنا سکتی. آج تو 100 کے لگ بھگ کابینہ بنی ہوئی ہے. کیا اس قدر انحطاط ہے اور اس قدر ہم غلط ڈائریکشن میں ہیں, یا ان کی کچھ اور اپنے ذاتی طور پر کچھ اختلافات ہیں جس کی ہمیں ریفلیکشن مل رہی ہے؟ حقیقت ہے کیا, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ بھٹی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون 1988 میں نہیں تھی, یہ مسلم لیگ نون بعد میں بنی. یہ ٹھیک ہے کہ یہ نواز شریف کے ساتھی تھے, اور نواز شریف صاحب نے بھی محمد خان جنیجو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا, اور پھر وہاں سے مسلم لیگ نون کریٹ کی. خیر, ان کے والد پہلے MNA تھے خاقان عباسی صاحب, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, علوی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ جڑی کیمپ کا جو سانحہ اس میں وہ چلے گئے, اس کے بعد سے یہ بن گئے. اسی نظام کا یہ حصہ رہے, آپ نے درست فرمایا. اسی نظام میں یہ PIA کے چیئرمین بنے, اسی نظام میں یہ وزیر بنے, اور آپ کی جو پسندیدہ وزارت ہے پیٹرولیم, اس کے بھی وزیر رہے, جس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. نہیں, آپ کی تو بڑی کمانڈ ہے نا اس پہ, اس لیے میں نے پسندیدہ کہا. اور جو ملک کو آگے چلنے دے بھی نہیں رہی. جی بالکل, اور 2500 روپے کے قرضے نے جکڑا ہوا ملک. جی, اور بھٹی صاحب اس کے بعد یہ وزیر اعظم بھی بنے. ایک حد تک تو ان کی بات درست ہے کہ ہمارے ہاں اہل سیاست نے خود کو نااہل ثابت کیا. اس حد تک تو بات درست ہے. مگر اس نااہلی کے کھیل میں حضرت صاحب خود بھی شامل رہے. اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو آپ نے کابینہ بنائی تھی وہ کن لائق فائق لوگوں پر تھی. سیاستدانوں کی نااہلی جو ہے, آپ یہ دیکھیے, وہ اس کو کرکس تو بتا رہے ہیں, اب یہی کرکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ نظام میں بدلنا ہوگا. نظام یہ دیکھیے نا کیا نااہلی ہے, کہ ابھی جب پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو خبر نہیں, وزیر داخلہ کو خبر نہیں, اور وزیر خزانہ کو خبر نہیں, اور وہ معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں, اور پنجاب کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہنے والے, 2 مرتبہ اسپیکر رہنے والے, اور ایک طویل عرصے تک پنجاب کی بلدیاتی سیاست سے وابستہ رہنے والے شخص کے گھر پہ دھاوا بولا گیا رات کو. آپ دیکھیے کہ اس سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. اگر کسی کو گرفتار بھی کرنا ہو, اس کا دیکھیے طریقہ کار ہے. آپ کسی کے گھر دن کو جائیں, آپ ان کے ہاں گھنٹی بجائیں, انہیں کہیں جی یہ وارنٹ ہے, صحیح, اور یہ سرچ وارنٹ ہے, ہم گھر چیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو حملہ آور ہونے والی سائنس اب متعارف ہوئی ہے, اس سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن رہی ہیں.
اب یہ جو بات ڈلیور والی کرنے والی بات ہے، ڈلیور دیکھیے اب 13 جماعتیں اکٹھی ہیں، ایک سال پہلے لیکن تک بلا صاحب رات حقیقت یہ بھی ہے نا کہ جب وہاں پر یہ پہنچے ہیں 4 گاڑیوں پر سوار یہ لوگ تھے، سرچ وارنٹ دکھانے کی کوشش کی گئی، گیٹ نہیں کھولا گیا، 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اس دروازے کو گیٹ کو توڑا گیا. جی یہ کام دن کو بھی ہو سکتا تھا، یہ رات کو کرنے کا کیا توق تھا؟ اور جب ہائی کورٹ نے ضمانت دے رکھی تھی تو پھر کیا توق تھا؟ اب ان پہ بات کر لیجئے. دیکھیے یہ جو ڈلیور کرنے والی بات ہے، ایک سال میں پاکستان کی 13 جماعتیں بالکل بے نقاب ہو گئی ہیں. کیسے؟ کہ سال پہلے آپ کے لاکھوں افراد ٹورزم کر رہے تھے، جی اب کوئی ٹورزم کی طرف جا نہیں رہا. ایک سال پیشتر آپ کا حج قرآن اندازی پہ ہو رہا تھا، اب لوگوں کے پاس کوٹا بھی ہے، حاجی نہیں نصیب ہو رہے. جی ایک سال پہلے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر کہاں تھا، اب وہ کہاں ہے. اسی طرح آپ کے باقی سیکٹرز جو ہیں وہ ایک سال میں تنزلی کی طرف گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 13 جماعتیں جو ہیں اور ان کے جو ماہرین ہیں وہ کچھ بھی تو ڈلیور کرنے میں ناکام ہوئے. بالکل صحیح. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی جو حال ہی میں آٹا تقسیم کیا ہے اس میں انہوں نے کہا تو آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں، درست کہا. 84 ارب کا آٹا تقسیم ہوا ہے، 20 ارب کی کرپشن ہے. یہ بات درست ہے، اوکے میرے علم میں ہیں یہ کچھ باتیں بالکل صحیح کہ وہاں علوی صاحب کو کس انداز میں کرپشن ہوئی. علوی صاحب سے میں اسی ٹاپک کو ایڈ کرتے ہوئے صاحب خاقان عباسی صاحب کے ہی اس بیان یا خطاب کی روشنی میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. آج سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو سامنے آئی، اس شام کو انہوں نے تصدیق کی کہ آڈیو درست ہے، سفارش کی ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس کسی کو کیا مسئلہ ہے میں نے کس سفارش کی ہے. تو اس ملک کے اندر جہاں سفارش، اقربا پروری، قانون کی پاسداری نہ ہونے کے نتیجے میں ہی نظام تباہ ہوتا ہے، جس کی نشاندہی کر رہے ہیں خاقان عباسی صاحب. تو اس سارے ان کے سٹیٹمنٹ کو عباسی صاحب کو، جو ملک کے اندر پوری سیاسی صورتحال ہے، جو ہم سب کا کنڈکٹ ہے، اور اس کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو واقعی ہی اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس نظام کو اب ہم بدلیں، یا اسی طریقے سے لے دے کے مل بیٹھ کے نظام کو ایسے ہی آگے چلاتے رہیں بساکھیوں پر. دیکھیں جی، نظام بدلنے کی بڑی باتیں ہیں. جب عمران خان صاحب کو ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی اس وقت بھی کی جا رہی تھی، نظام سارا بدلنا چاہیے، عوام کی جانب سے انویسٹمنٹ ہو رہی جدھر سے بھی ہو رہی تھی سب کو پتہ، لانچ کیا جا رہا تھا. تو عمران خان صاحب نظام بدلو، نظام بدلو، نظام بدلو. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ چودھری محمد نظام ہے جس کو بدلنا ہے. یہ جو بٹی صاحب سوال کرتے ہیں آپ اس کا جواب سیدھا کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، ہسٹری میں جا کے تھوڑا سا کورلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں نا راز صاحب. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو آپ ہی سے سیکھا ہے نا کہ بات کہاں سے کدھر پھر ادھر تاریخی حوالہ بہت ضروری ہوتا ہے. حوالہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا، تو انہوں نے یہ معاملہ کیا، اس وقت بتایا گیا کہ نظام بدلنا ہے، بڑا ضروری ہے. جی بڑا رولا ڈلا رہا. اچھا، یہ نظام کی نا یہ چورن ہر 2 4 سال 2.5 سال 3 سال کے بعد دیا جاتا ہے. نظام جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کو بدلنا ہے. جی اچھا، کس نے بدلنا ہے؟ آپ نے یا میں نے بدلنا ہے؟ کوئی بدلنے دے گا نظام کو؟ یا نظام بدلنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک جو سٹائل ہے روک سکتا ہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا. ابھی یہ ہے کیا، اس کے پیچھے چورن کیا ہے کہ ایک جو پارلیمانی نظام ہے اس کو تلپٹ کر دیں اور صدارتی نظام لے کے آئیں. اوکے، پہلے آپ کا تجربہ تھا 1 یونٹ کا، آپ نے ایک ملک آدھا ملک گنوایا اپنے سے بھی. یہ دنیا کا پہلا نظام ہے کہ جب زیادہ والوں نے چھوٹوں سے جان چھڑائی، ٹھیک ہے، تھوڑے والوں سے. اچھا، اور وہ آپ نے گنوا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ آ گئے ادھر 1 یونٹ آپ نے توڑ کے تو پروونسز کی طرف آپ آ گئے. اچھا، بجائے اس کے کہ آپ مزید خود مختاریاں دیں اور ان چیزوں کو بہتر کریں، پھر کہا جاتا ہے نہیں پھر 1 یونٹ یا پھر صدارتی نظام. وہی غلطیاں. اگر تو نظام یہ ہے اور اس کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں شاید خاقان عباسی صاحب، سمیل آ رہی ہے اس کے اوپر تو بڑی لابنگ ہوتی رہی ہے پورے عمران خان کے دور میں، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بھی کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، بار بار سمجھایا جاتا رہا ہے. تو بدلاؤ صاحب بھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے. صاحب کی ذاتی ویو ہو سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں تو اس میں اوپر انویسٹمنٹ کی مجھے گئی ایک ہے منٹ بٹی صاحب دیں. پاکستان میں کبھی بھی صدارتی نظام نہیں رہا. رائٹ. پاکستان میں ہمیشہ ڈکٹیٹرز آئے، جی، اور وہ چونکہ وزیر اعظم تو بن نہیں سکتے تھے، اسمبلی سے تو ووٹ لے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مارشل ایڈمنسٹریٹر کی بجائے انہوں نے اپنے آپ کو صدر کا نام دے دیا. صدارتی نظام نہیں رہا.
دنیا کے 70 سے زائد ملکوں میں اس وقت صدارتی نظام ہے، کامیابی سے چل رہا ہے، اور ایسے بھی ممالک ہیں جہاں بڑا اختلاف ہے، سوچوں میں تضاد ہے، یعنی امریکہ میں بھی صدارتی نظام ہے اور ایران میں بھی صدارتی نظام ہے۔ تو پارلیمانی نظام جو ہے یہ تو 40-36 ملکوں میں رہا ہے، اور جو 75 سال سے اگر جو ہم نہیں نکل سکے اس بھٹی کرائسس صاحب، سے، جو ریویزٹ mother کیا of- کرنا جو چاہیے۔ جس کو اس نظام کی ماں کہا جاتا ہے برطانیہ، وہاں یہ نظام سسکیاں لے رہا ہے، جی آخری ہچکیاں لے رہا ہے وہاں۔ تو ہم تو کہتے ہیں صدارتی نظام آئے مگر صدارتی نظام ہو۔ بالکل صحیح، اس کے پیچھے اور فلم نہ ہو جو بالکل اور صحیح اس ہے۔ نظام کے مقصد نام یہ پر ہے ڈرامہ بالکل نیا ایسا نہ ہے۔ ہو۔ مقصد یہ جو موجودہ نظام ہے، یقیناً اس کے اندر بہت سی خرابی ہیں جس کی وجہ سے ملک اس نہج پر پہنچا ہے۔ اس دلدل سے اگر ہم نے نکلنا ہے اور کوئی ملک کی سمت کو بہتری کی جانب گامزن کرنا ہے تو اس نظام کے اوپر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، وہ صدارتی نظام ہو یا موجودہ نظام کی کوئی بہتر شکل ہو۔ تو اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ نظام کے اندر بہتری آنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے اجلاس میں شرکت کی تمام تیاری مکمل کر لی ہے اور بھارت بھی پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہا۔ برلا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، وہاں سے انہوں نے جھوٹ پر مبنی خبریں چلائیں کہ پاکستان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو جب بھارت کے دور آئیں گے تو اپنے بھارتی ہم منصب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی اور کچھ ہماری اپوزیشن مات نے بھی شروع میں اس چیز کی مخالفت کی، بھارت نے اس کو پھر لنک کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی ایسی درخواست نہیں کی گئی کہ بلاول بھٹو اپنے بھارتی ہم منصب سے ملیں گے، لیکن ساتھ یہ دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی عالمی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کھلے دل کے ساتھ وہاں جا رہا ہے، اور جب کبھی مذاکرات ہوں گے کشمیر اس میں سر فہرست ہوگا۔ تو بھارت ایک دنیا کی بڑی جمہوریت کا ملک بنتا ہے، خطے میں امن بھی چاہتا ہے، اگر بلاول بھٹو جا رہے تھے پاکستانی وزیر خارجہ، ان کو ویلکم کرنے کی بجائے کیوں وہ پروپیگنڈا کر کے ان کے اس دورے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں بھٹی صاحب اس کا ایک تھوڑا سا اور حوالے سے جواب دیتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے، ہر سال یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، جی سب کو پتہ ہے کہ نیو یارک میں ہوتا ہے، وہاں ایران کے صدر بھی جاتے ہیں، وینزویلا کے صدر بھی آتے ہیں، جی روس کے صدر بھی جاتے ہیں، چین کے صدر بھی جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، امریکیوں نے کبھی یہ پروپیگنڈا نہیں کیا کہ جی وہ ایران کے صدر آ رہے ہیں تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہم وہاں ملنا چاہتے ہیں امریکی صدر سے، یا روس کے صدر کی درخواست آئی ہے یا چین کے صدر کی یا کسی اور کی۔ تو جو امریکہ کے بدترین مخالف لوگ ہیں جی وہ جنرل اسمبلی کے یو این کے ممبر ہونے کے حوالے سے وہاں آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح پاکستان شنگھائی تنظیم کا ایک ممبر ہے، جی بالکل۔ تو پاکستان ممبر ہونے کے ناطے وہاں جائے گا، جہاں بھی اجلاس ہوگا، وہ جاپان میں ہو، وہ دلی میں ہو، وہ کوریا میں ہو، وہ روس میں ہو، وہ کہیں بھی ہو۔ جی تو پاکستان کے وزیر خارجہ شنگھائی تنظیم کے ایک ممبر کے طور پر وہاں جائیں گے۔ اب بھارت چونکہ ہر وقت شیطانیاں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، جی کبھی وہ دھماکہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ کوئی حملہ خود سے ہی کریٹ کرتے ہیں جی کہ کہیں نہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ دورہ کینسل کر دیں۔ بالکل صحیح۔ علوی صاحب، بھارت اس کوشش کو تو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ بھارت ہے، جب پاکستان اسلام آباد کے اندر سار کانفرنس ہونا شروع ہوئی تھی تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں اتنا پریشر بلڈ کریں ہائیبریڈ وار کے ذریعے سے کہ یہ دورہ منسوخ کر دے، لیکن پاکستان نے عالمی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر بھارت خطے میں واقعی ہی امن کا خواہاں ہے تو ایسے ہتھ کنڈوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ باقی کی کیا ضرورت ہے؟ بھارت خطے میں امن کا خواہاں کبھی رہا ہی نہیں۔
اگر بھارت خطے میں امن کا خواہاں ہو تو کشمیر میں یہ کچھ نہ ہو رہا ہو. اگر بھارت خطے میں امن کا خواہاں ہو تو چائنا کے ساتھ سرحدوں پہ لداخ وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو رہا ہو. اور اگر بھارت امن کا خواہاں ہو تو پاکستان کے ساتھ لگنے والی افغانستان کی سرحد کے اوپر اتنے قونصلیٹ اور اتنے دفتر جو بنائے ہوئے ہیں ان کی ضرورت نہ پڑے اور وہ نہ کرے. لیکن مودی تو کھلے عام ہندوتوا کا بانی ہے، اور بانی کہہ رہا ہوں، اس کا پرووکر ہے، اس کو پھیلانے والا ہے، اور اس کے لیے وہ کھل کے کام کرتا ہے. اس پوائنٹ کی جو بات خاص طور پر کر رہے ہیں اور جو مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ انڈیا والی اینکرنیاں اور اینکروں کی سیٹوں کے نیچے پتہ نہیں سپرنگ لگے ہوئے کہ اچھل اچھل کے وہ جھوٹ بولتے ہیں جو، اور میں ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات کی برلاس صاحب نے کہ ایران اور وینزویلا کا تو وہ امریکہ کے ساتھ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا نارمز بالکل یہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جاتے ہیں. اچھا اگر یہ جا رہے ہیں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، کوئی بات بنتی نہیں. اچھا یہ بتائیں مجھے ذرا، ایک سوال کرتا ہوں میں کہ کیا پاکستان اپنے کشمیر کے موقف سے سرے منہ پیچھے ہٹا ہے؟ ایک قدم بھی بالکل نہیں. کشمیر کے موقف کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. جو ہمارے بارڈر کے باقی تنازعات ہیں، کنٹرول لائن کے جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، گولہ باریاں ہو رہی ہیں ابھی تک جو جاری ساری، ان سے تو ہم تو کسی پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم تو دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. اس کے باوجود، اس کے برعکس جو آپ نے کہا، پاکستان ایک پرامن ریاست ہے، پاکستان ایک باوقار اور ذمہ دار ملک ہے. پاکستان اصل میں پاکستان کے ساتھ ایک، میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک مظلوم ملک بھی ہے. جی بالکل صحیح. مظلوم کیوں ہے؟ کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے، انڈیا کی طرف سے بھی اور جو باقی مخالف دشمن ہیں ان کی طرف سے بھی. لیکن پاکستان نے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی اور ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی. پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. بھارتی میڈیا اور بھارتی وزیر اعظم امید ہوش کا ناخن لیں گے اور اس دورے کو وہ سبوتاژ کرنے کی آئندہ کوئی مزید کوئی کوشش نہیں کریں گے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل ہوگی دوبارہ ملاقات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.